महीना मरहबा रमज़ान मरहबा रमज़ान। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। मोहब्बत का महीना ये है दुआ के हर सू अमनो अमा रहे हर मोमिन मसलक ज़ेरे अमा रहे मरहबा मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें और कोशिश करेंगे कि ऐसे तमाम मौज़ूआत को गुफ्तगू में शामिल रखें कि जिनसे हम कुछ सीख सकें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें। आज के टॉपिक, आज के मौजू के हवाले से मैं आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को बताएँ। जी, बहुत शुक्रिया हुमा। आज जो हमारा मौजू है माह मुबारक रमज़ान में हम ऐसे मौज़ूआत जो आप अक्सर बताती हैं लाते हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों को संवारने के लिए हैं। आज वो मौजू है कि अगर उसका हुसूल ना हो तो खुदा की बारगाह में कोई अमल कबूल नहीं होता। इखलास यानी हर काम खुदा की खातिर करना, न किसी बंदे को देखना, न किसी और मकसद को हासिल करना, न रियाकारी हो। जिस अमल में रियाकारी का शाइबा भी आ जाए, लोगों को दिखाने के लिए हो या इवन अपने नफ्स की तस्कीन के लिए हो, खुदा की खातिर ना हो। बहुत वाज़ेह अहादीस और आयात और अहादीस हैं कि वो अमल कबूल नहीं होगा। आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े अहले इरफान और दानिश्वर आलिम, जिनके साथ का आलिम और उस तरह की शख्सियत शायद ही कोई और हो, मौलाना रूम, उन्होंने कहा था कि अज़ अली आमोज़ इखलास अमल। अगर इखलास अमल को अमली सूरत में देखना है तो फिर अली की ज़ात को देखो। आज हम शब ज़रबत में भी दाखिल होंगे, यानी मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल पाक की ज़बान में दुनिया के शकी तरीन इंसान ने जिस शब की सहर में ज़रबत लगाई, वो हम उसमें दाखिल होने जा रहे हैं। तो इखलास अमल और अली ये लाज़िम मलज़ूम है। इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं, जनाब मौलाना सैयद असद रज़ा साहब बुखारी मौजूद हैं और जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब। तीनों उलमा के चंदा तारुफ की ज़रूरत नहीं, तशरीफ़ लाते हैं और पाकिस्तान के नामवर उलमा में से आप हैं। माशाल्लाह। और हमारे साथ नातख़्वां जो मौजूद हैं उनका भी तारुफ कराते हैं। कारी मोहम्मद नदीम अवान हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे और साथ ही आपसे गुजारिश कि आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सर झुकाया आपके दर पर फकत ये सोच कर सर झुकाया पर फकत ये सोच कर हो अदा एक बार सुन्नत काबाए कौसैन की हो अदा
شعر کہ جس کو جنت کی طلب ہو وہ ان کے در پر چلے، جس کو جنت کی طلب ہو وہ ان کے در پر چلے، کیونکہ ہے اس جنت پر حکومت آپ کے حسنین کی، ہے اس جنت پر حکومت آپ کے حسنین کی، اور حسن یوسف کو نگاہوں میں سما سکتا نہیں، جس نے بھی کر لی زیارت آپ کے دو نین کی، پڑھ رہا ہوں نعت جب سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت مسحور کن آواز میں نعت رسول مقبول۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، اخلاص عمل اسلامی تعلیمات کا بنیادی نقطہ، بنیادی تعلیم، اگر یہ نہ ہو تو پھر تمام عمل عکارت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد دیکھیے تو پہلے تمام معبودان باطلہ کا ہم انکار کرتے ہیں لا الہ کہہ کے، اور پھر الا اللہ کے ساتھ وحدہ لا شریک کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو حکم الہی ہے فخلصوا لہ الدین، اپنے دین کو خالص کر دو اللہ کے لیے۔ گویا دین میں اگر اخلاص ہے تو وہ دین ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ حیات طیبہ یقیناً خلوص پر مبنی، اخلاص پر مبنی، اسی وجہ سے آپ کی فقط اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ حیات طیبہ کو دیکھنے کے بعد لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے پاس اس امت کے پاس جو سب سے بڑا ایک رول ماڈل کہہ لیجئے، کہا جاتا ہے کہ صوفیہ اور اہل تصوف جو ہیں یہ مخلصین کی ایک جماعت ہے، ان کے ہاں اخلاص بڑی شدت سے پایا جاتا ہے، اور مخلصین سے پوچھیں کہ آپ کا پیش رو کون ہے، آپ کا پیشوا کون ہے، آپ کا روحانی سرپرست کون ہے، اور سرچشمہ ولایت و ہدایت کون ہے، تو سوائے مولا علی شیر خدا کے وہ کسی اور کا نام لیتے نظر نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اندر جو اخلاص کی رتی بھی موجود ہے تو یہ صدقہ مولا علی شیر خدا کے کردار اور اخلاص کا ہے، اور مولا علی شیر خدا کا ایک اخلاص تو وہ تھا جو عبادت میں ہم جی ضرور۔ جی ناظرین، ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جی ویلکم بیک، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی جناب مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب سے اخلاص عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جناب حیدر علوی صاحب نے تو بتایا کہ دین پورے کا پورا ہی اخلاص ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو سمجھیں دین ہی نہیں ہے، عمل کی نوبت تو بعد میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا ماہ مبارک کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ ان موضوعات پر آپ ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اخلاص کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ جی بے شک۔ تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عمل آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر ریاکاری کا شائبہ بھی ہو
تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خاص طور پر یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ دوسری چیزیں دوسرے لوگوں تک، غریبوں تک پہنچانا، اس میں ریاکاری کے بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو علماء اخلاق جو ہیں وہ خاص طور پر اس میں مثالیں بھی دیتے ہیں۔ تو وہ آپ نے مثال تو مولانا روم کی جی جی بیان کی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں جی جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ از علی آموز اخلاص عمل، علی آموز اخلاص۔ شیر حق را دام منزہ از دغل، وہ شیر الہی ہیں، شجاعت کا پیکر ہیں، اور ان کے ہر عمل کو کھوٹ سے مبرہ و منزہ اور پاک سمجھو۔ کیا واہ، از علی آموز اخلاص عمل، اخلاص عمل کی اس منزل پر مولا علی ہیں کہ شائبہ بھی ان کے عمل میں کھوٹ کا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ اس کی بتاتے ہیں کہ کیسے، تو کہتے ہیں در غزا بر پہلوانی دست یافت، زود شمشیری در آورد و شتافت۔ واہ، انہوں نے میدان جنگ میں جب اپنے حریف پر قابو پا لیا اور چاہا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں، جی جی، او خدو انداخت بر روئے علی، ہائے ہائے، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ اس نے مولا علی کے چہرے سے بے ادبی کی، لعاب دہن پھینکا، وہ چہرہ جو ہر نبی اور ولی کے لیے باعث فخر چہرہ ہے۔ کیا بات ہے، یہ مصرع دوبارہ پڑھیے گا یہ او دوست۔ خدو انداخت بر روئے علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ واہ او واہ، خدو انداخت بر روئی کے ماہ سجدہ آرد پیش او در سجدہ گاہ۔ اس نے ایسے چہرے سے بے ادبی کی کہ جس کو چاند بھی پلٹ کر سلام کرتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ مولانا روم مولانا روم کہتے ہیں نورانیت ان کے چہرے کی۔ تو مولا علی نے کیا کیا کہ وہ اپنے حریف کو چھوڑ کر پرے ہٹ گئے اور رومال سے اپنے چہرے کو صاف کیا۔ تو پھر وہاں پر جو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا وہ اپنے الفاظ میں وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ راز بے گشائے علی مرتضیٰ، اے پس سوء القضا حسن القضا۔ ہائے 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 ہائے، اس راز سے اے مولا علی پردہ ہٹا دیجئے کہ آپ حریف کو چھوڑ کر پرے کیوں ہٹ گئے، اور اے پس سوء القضا حسن القضا، برے فیصلہ کرنے والوں کے بعد اچھا فیصلہ کرنے والے۔ یہ اشارہ اس حدیث کی طرف بھی ہے کہ اقضاکم علی، علی تم سب میں سے زیادہ بڑے قاضی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو کہا کہ مولا علی نے جواب میں یہ کہا جو اس وقت صحابہ کرام سے کہا کہ شیر حکم نیستم شیر ہوا، میں اللہ کا شیر ہوں، ہوا و ہوس کا شیر نہیں، اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں، نفس کا بندہ نہیں ہوں۔ واہ واہ، شیر حکم نیستم شیر ہوا، فعل من بر دین من باشد گواہ، میرا یہ عمل میرے دین پر گواہ بنے، اور من تیغز پہ حق می زنم، بندہ یہ حکم نہ معمور تنم۔ کیا بات ہے، میں شمشیر جو چلا رہا ہوں تو یہ حق کی سربلندی کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ بندہ یہ حکم نہ معمور تنم، اپنے تن کا معمور نہیں ہے، نہیں ہوں، اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد وہ جو اگلا شعر ہے نا وہ تو واقعاً عجیب ہی ہے کہ مولا نے کہا کہ ما رمیتو از رمیتو در حراب، منچو تیغم ان زنندہ آفتاب۔ کہا جب میں میدان جنگ میں جاتا ہوں تو میں نہیں جاتا، جب میں تلوار چلاتا ہوں تو میں نہیں چلاتا۔ یا علی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تلوار چلاتے بھی ہیں اور آپ نہیں چلاتے؟ تو کہا کہ ما رمیتو از رمیتو در حراب منچو تیغم ان زنندہ آفتاب، میں تو اسی آفتاب وحدت کی ایک شعاع ہوں، جدھر جدھر مجھے پھیرتا چلا جاتا ہے میں ادھر ادھر۔ کیا رمز ہے اور کیا وہ جو ایک کانسیپٹ ہے اسے مولانا روم نے بیان کیا، واہ واہ واہ۔ تو ذات اقدس الہی نے اس طرف سے جو معموریت مجھے ملتی ہے، میں اس اعتبار سے میدان جنگ میں اترتا ہوں، لیکن میں بندہ حق ہوں، معمور تن نہیں ہوں۔ واہ واہ، تو ایک تو یہ سلسلہ ہو گیا کہ اخلاص عمل، جی جی جی، واہ۔ اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اس سے قبل کہ آپ یہاں ہمیں وقفہ لینا ہے، تو وقفے سے قبل ہم ڈاکٹر صاحب کو شامل کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اس پر وہ بھی تبصرہ فرمائیں، اور پھر جو آپ آگے اخلاص عمل کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں وقفے کے بعد پھر الوی صاحب اور آپ بیان کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب برکات میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت صاحب بہت خوبصورت، اور یہی چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پر بھی اس پر۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خوش قسمتی ہوتی ہے
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذکر ہو اور جی وہاں انسان کو موقع ملے اور واہ، وہ موجود ہو۔ بے شک بے شک۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہوارۂ تربیت میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تربیت پائی، واہ اس کا اظہار پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بالکل۔ اور یہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اخلصوا دینکم للہ، کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ بے شک، تو وہ سارے پرتو جیسے ابھی آغا صاحب بیان کر رہے تھے، مولانا روم نے بتایا کیا کہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع اس طرح کر دیتا ہے کہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، بے شک، تو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں پھر یہ ہے کہ مومن کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ پھر اللہ کا ہاتھ۔ ہاں بے شک بے شک، تو وہی بات مولانا روم نے کہی حضرت علی کے جواب کو بیان کرتے ہوئے کہ پھر جب انسان اس مقام پر، اس مقام بلند پر سرفراز ہوتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی، اور پھر جب اپنی مرضی ہی نہیں رہتی تو پھر وہ سراپا اخلاص ہوتا ہے۔ اور یہی دین کا اصل جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایسے انسانوں کو کہ جو خود فنا فی اللہ ہوں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرے، تبھی اسے سمجھ میں آتی ہے کہ اخلاص کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے اپنانا ہے اور کیسے عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ آج کے دن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو اللہ نے جو مقام بلند عطا کیا وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے حکم سے اپنے اعزاء اقربا وانذر عشیرتک الاقربین کا حکم آتا ہے اور سب کو جمع کرتے ہیں، اور اس کا انتظام بھی نوجوان ہیں اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے سپرد کرتے ہیں، اور وہاں جب آپ یہ دعوت رکھتے ہیں تو وہ جو ایک کم سن نوجوان جو واحد اس وقت اس پر لبیک بار دیگر کرتے ہیں تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور وہی ان کے خلوص کے آغاز بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ واہ واہ واہ، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کے سارے واقعات جن کی طرف بھی ہم نگاہ دوڑائیں، اس میں جو پہلو سب سے زیادہ عیاں ہے، سب سے زیادہ روشن ہے اور سب سے زیادہ خوشبو لیے ہوئے ہے، وہ ان کا اخلاص ہے۔ اور اسی لیے جیسے حیدر علوی صاحب کہہ رہے تھے کہ تصوف کے سارے راستے، جی 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 بے شک، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مخلص کرنا ہے تو وہ راستے اسی طرف جاتے ہیں جو حیدر کرار کا راستہ ہے، جو ان کی جو اسوہ ہے اس کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی 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 ہمیں بریک پہ جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، سلمہ کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا۔ جی ویلکم بیک، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم گفتگو کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں۔ جی 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 جناب مولانا حیدر علوی صاحب، میں ایک فلسفی کا قول پڑھ رہا تھا، اس میں اس فلسفی نے کہا کہ علم کی ابتدا جہالت سے ہوتی ہے اور انتہا حیرت پر۔ تو مولا علی کی شخصیت بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے کہ ابتدا میں اگر ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن جب جاننے لگتے ہیں تو آدمی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے کہ کیا شخصیت تھے، جیسے ابھی مثال دی۔ اور اخلاص عمل کے حوالے سے تو واقعی اگر نمونہ کامل رسول پاک کے بعد دیکھنا ہے ہم نے تو حضرت علی علیہ السلام کی ذات، اور وہ جو قصہ ابھی بیان فرما رہے تھے مولا علی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مواقع مولا کائنات کی ذات اور ہستی میں ملتے ہیں کہ جن سے اخلاص عمل ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو خود مولا کائنات ناج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یوں چلا
جیسے اونٹنے کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. بے شک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم ایسے عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ یا دانہ عطا کرتا ہے. بے شک بے شک. علم دیکھیں تو رسول اللہ لمحہ بلمحہ عطا فرما رہے ہیں. چاہے پیدائش کے لمحے میں نبی کریم صاحب لولاک اپنا لعاب دہن عطا کر کے عطا فرما رہے ہیں، اور پھر ہر لمحے مولا کائنات کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اب مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو قرآن حکیم کی ایک آیا اترتی ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جہاں یہ ولایت علی کا قرآنی اعلان بھی ہے کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ ایمان والا بھی تمہارا ولی ہے. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کیے ہوئے ہے، ویؤتون الزکاۃ، اور حالت نماز میں وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور وہم راکعون، اور حالت یہ ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں. گویا حالت رکوع کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر محفوظ فرما دیا. یعنی ایک سوالی مدینہ کے ہر گھر میں صدا دیتا ہوا آ رہا ہے اور جانتا ہے کہ ایک دروازہ ایسا ہے جس سے کبھی میں خالی ہاتھ نہیں آیا. اس دروازے سے جب وہ خالی ہاتھ پلٹنے لگا تو اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں مولا کائنات محو عبادت ہیں. اب حالت عبادت میں خدا کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ورنہ ہمارے ہاں تو دینے کے لیے 10 روپے یا 100 روپے کا نوٹ دے رہے ہوں ایک بیوہ کو تو 10 تصویریں ساتھ جب تک 10 لوگ کھڑے ہو کر نہ بنوائیں اور سوشل میڈیا پہ اس خاتون کی عزت کو پامال نہ کریں، ہمیں تو صدقے کا مزہ نہیں آتا. لیکن مولا کائنات حالت قیام میں نہیں ہے کہ دیتے ہوئے کوئی دیکھ سکے، حالت رکوع میں ہے، اور وہیں اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس فقیر کی طرف اچھال دیتے ہیں. وہ اپنی انداز سے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہے. لیکن قرآن حکیم نے مولا کائنات کے اس اخلاص کو پوری طرح محفوظ کر کے صبح قیامت تک ہر آنے والے اس شخص کو کہ جو عبادت کی حقیقی روح کو سمجھنا چاہتا ہے، جو ایمان کی حقیقی روح کو سمجھنا چاہتا ہے، اور جو عمل میں اخلاص لانا چاہتا ہے، وہ مولا کائنات کے حالت قیام میں نہیں، حالت رکوع میں اور حالت نماز میں دیے ہوئے اس صدقے کو یاد کرے کہ جو قرآن کی آیات کی صورت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اترتا ہے. اور یہ وہ اخلاص عمل ہی ہے نا کہ آیات اترتی. جب یہ آیات اترتی ہیں آقا مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی مبارک ہو، اللہ نے آپ کی ولایت کا بھی اعلان کر دیا اور آپ کے صدقے کو بھی قبول فرما لیا. سبحان اللہ. یہ جو مولا علی علیہ السلام پر یہ کہا گیا نا کہ 300 آیات تو خالص آپ کی فضیلت میں اتری، تو اس میں یہ جو آیت آپ نے بیان فرمائی یہ تو جس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی انگوٹھی میں نگینے کی صورت ہے مولا علی کی تعریف میں، کہ اس میں صرف اور صرف مولا علی ہیں. اس آیت کے مصداق میں مولا علی کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. اور اس لیول کا صدقہ و خیرات اور اس لیول کا اخلاص مولا علی ہی کو جچتا بھی ہے کیونکہ وہ شہنشاہ ولایت. جناب مولانا سید اسد رضا صاحب بخاری، میرے سامنے مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، کہنے کہ تو یہ 3 یا 4 الفاظ ہیں لیکن اس میں پورے انسان کی زندگی سمو دی گئی ہے. آپ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کہ اخلاص عبادت کا معیار ہے. یعنی اب عبادت میں تو ساری زندگی عبادت ہے، تو اب عبادت کا جو میزان ہوگا، جو عبادت تولی جائے گی، اس کا جو ترازو ہے وہ مولا علی فرماتے ہیں اخلاص ہے. جی خود جو علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے اس میں یہ مسئلہ کہ جس بارگاہ میں آپ کی تربیت ہوئی، جی جی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مولا علی کی جو تربیت ہے اس کو خود مولا علی نے بیان کیا. صحیح. نہج البلاغہ کے خطبہ قاسعہ میں اس چیز کو اس طرح بیان کیا کہ وَدَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِن رسول اللہ. آقا کے ساتھ جو میری حیثیت تھی وہ آپ سب کو معلوم ہے. ذَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، آقا نے مجھے گود میں لے لیا جب کہ میرا ابھی بچپنا ہی تھا. واہ واہ. یکنفنی فی فراشہ ویمسنی جسدہ ویضمنی الی صدرہ ویشمنی عرفہ وکان یمزغ الشیء ثم یلقمنی. کہا آقا مجھے اپنے ساتھ بستر میں سلاتے تھے، اپنے بدن اطہر کو میرے بدن سے مس فرماتے تھے، ویضمنی الی صدرہ، اور مجھے اپنے سینہ اطہر کے ساتھ چمٹاتے تھے، وکان ویشمنی عرفہ، اور مجھے اپنی خوشبو سنگھاتے تھے.
یہ مولا علی کے جو جتنے اعمال ہیں یہ اعضاء و جوارح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور خوشبو وہ دنیا کے سامنے آ رہی تھی. تو فرماتے ہیں کہ کانا یمزغ الشیء ثم یلقمنی ہے، آقا پہلے لقمہ چباتے تھے پھر مجھے کھلاتے، اور اس کے بعد پھر وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع الفصیل اثر میں آقا کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي. ہر سال میں آقا کچھ ایام غار حرا کے لیے مختص فرماتے تھے، وہاں آقا کو میں دیکھتا تھا اور تو غیر کا تو گزر بھی نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ قَالَ يَا عَلِي هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيْسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى مَا أَرَى. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے ایک چیخ کی آواز سنی، تو میں نے آقا سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ شیطان کی آواز ہے جو اپنی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے. اور اس کے بعد آقا نے کہا کہ یا علی انک تسمع ما اسمع وتری ما اری، اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں اور تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. تو یہ آقا نے یہ خطبہ قاسیہ کے نام سے نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. حضرت علی علیہ السلام کی تربیت کو جیسے ہوئی پورا اس کا ایک نقشہ مجسم ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور اس میں پھر ختم نبوت کا مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں. کہا کہ تو وصی ہے، تو میرا وزیر ہے، لیکن تو نبی نہیں ہے. چونکہ بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیونکہ وہ الفاظ تھے نا کہ جو میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں. ہاں، تو اس سے پھر وہ ذہن میں بات نہ آئے تو یہ بڑا واضح ہے. اچھا، ہمیں ایک بریک لینا ہے اس خوبصورت خطبے کے بعد اور گفتگو پھر جاری رہے گی. جی ناظرین، کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور ہم خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہی آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب سے جی وہ درمیان میں بھی اتنی اچھی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وقفے کے دوران بھی ہم تو علماء کرام سے استفادہ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب کی طرف ہمیں جانا ہے، اور وہی ابھی میں نے جو آغا صاحب سے سوال کیا تھا، مولا علی کا ایک قول میں نے پڑھا اور مجھے یہ بڑا یعنی خود یہ قول ایک معیار نظر آیا کہ جو عبادت کا معیار ہے وہ اخلاص ہے. یعنی تولے جو عمل جائیں گے وہ اخلاص کے ترازو کے ذریعے. دیکھیے قرآن عظیم بتاتا ہے، ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، صحیح، ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. صحیح. تو یہ جیسے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو قول بتایا، وہ اصل میں کوئی چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، صحیح، جب تک وہ اخلاص اس میں شامل نہیں ہے جی جی تو وہ عمل، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ضد بھی ہے نا پھر اخلاص کی. جی 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 تو اخلاص کی ضد ریا ہے. جی 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 تو ریاکاری تو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو ریا کرتا ہے وہ اسے پسند نہیں کرتا. تو جو خالق کائنات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کے ساتھ کیا ریاکاری کی جا سکتی ہے؟ بالکل صحیح. اس کے ساتھ وہ جو دل میں اٹھنے والے خیالات سے آگاہ ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو راستہ ہے نا اخلاص کا، اس راستے میں جیسے ابھی پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اس راستے کی آگہی جو تربیت ہے اس سے آتی ہے. بالکل صحیح. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ خود جیسے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت ہے. بالکل ٹھیک. اور جو انہیں مواقع میسر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارنے کی، اور پھر وہ جو علم لدنی عطا ہوا ہے، واہ واہ واہ،
واہ واہ، وہ سارا کچھ پھر ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ بالکل درست، بالکل درست، وہ کوئی بھی مواقع ہوں، وہ جو ایمان کا وہ مقام ہوتا ہے نا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہ منظر صرف آپ دیکھ لیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ جاتا ہے، ہاں ہاں، واہ واہ واہ، ہجرت کا حکم آتا ہے، اور اس وقت بھی کیا حالات ہیں، یعنی مکہ کے حالات اس وقت کیا ہیں، اس وقت بھی وہ الصادق اور الامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کس بات کی ہے کہ یہی لوگ جو جان کے درپے ہوئے ہیں ان کی امانتیں ان تک لوٹ جائیں، تو وہ نظر انتخاب کس پر پڑتی ہے، واہ واہ، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہ رات نیند کتنی خوبصورت آتی ہے، کیا جو رات کو سوتے ہی نہیں تھے عبادت کی بھائی، یا بہت تھوڑی دیر سوتے تھے، وہ کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا نا کہ 3 دن بعد میرے پاس آ جانا، جی تو وہ یقین تھا نا، واہ واہ، اور وہ یقین کیسے ہوتا ہے جب اخلاص رچا بسا ہوتا یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی بڑی مثال دے دی ہے، عام طور پہ لوگ جو الوی صاحب نے فرمایا تھا انگوٹھی دینے والی مثال، یا جو عمر بن عبد وقت کے سینے سے اٹھ جانے کی مثال کہ قابو میں ہے اور عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے، گستاخی کرتا ہے تو اپنا غصہ شامل نہ ہو جائے اس لیے اٹھ گئے، اسے اس وقت چھوڑ دیا، اتنی ہی بڑی یا شاید سب سے بڑی میں کہوں یہ مثال کہ جن حضرت علی کو بستر پہ چین نہیں آتی تھی اور عبادت خدا رات بھر کرتے تھے، شاید بہت تھوڑی دیر سوتے تھے، تو وہ اس رات اس اطمینان سے سوئے، تو اس کا مطلب ہے وہ عبادت بھی اخلاص سے تھی اور یہاں سونا بھی اخلاص سے۔ جی یقین اصل بات تو حکم ہے نا، جی جی جی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ حکم اور علیہ اطاعت، وسلم کا جو حکم آ جاتا ہے تو پھر وہی اصل میں عبادت ہوتی ہے، اور علی سے زیادہ عبادت کا مطلب کون سمجھ سکتا ہے، عبادت کی گہرائی کو کون سمجھ سکتا ہے، اور اطاعت کو کون سمجھ سکتا ہے، یہ اس کی بہت ہی ایک بیان مثال ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر وہ اتنی اہم ذمہ داری سونپنا، اور وہ پھر اس پر عمل کرنا، اور عمل کر کے پھر قبا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچنا، وہ یہ یقین تھا نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 3 دن بعد میرے پاس آ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل اس میں کوئی ایسی کوئی سوچنے والی بات ہی اور نہیں۔ اس میں درمیان میں ایک اور بات بھی حضرت علی علیہ السلام نے کی، جب رسول پاک نے فرمایا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، نیچرل چیز ہوتی ہے نا، بشری تقاضے ہیں کہ وہ کہتے کہ خیر خیریت رہے گی، اطمینان رہے گا، یہ نہیں کہا، آپ کہا کہ میرے سونے سے آپ محفوظ رہ جائیں گے، تو جب یہ کہا کہ 3 دن بعد تم مجھ سے آ کے ملو گے اور یہ جواب ملا کہ وہ محفوظ رہیں گے، پھر حضرت علی علیہ السلام نے نہیں سوچا، اور بلکہ یہ ہے کہ جب پوچھا کہ کیا آپ کی جان بچ جائے گی، جی جی، تو کہا کہ ہاں تو سو جاؤ، تو سجدہ شکر کیا، ہاں ہاں، اور یہ اسلام میں پہلا سجدہ شکر ہے جو تاریخ میں لکھا گیا، اور جو نعمت پر ہوتا ہے، اور کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنے حبیب کا فدیہ بنا دیا۔ کیا بات ہے، اور یہ بستر بدلنے کی عادت جو ہے نا، یہ بستر بدلنے کی عادت آج کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی تھی۔ یہ جو آج مولا علی فدا ہو رہے ہیں نا، یہ حضرت ابو طالب کا فیضان ہے کہ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میرا فرزند مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے اور مصطفیٰ محفوظ ہو جائے، اور بستر پہ لٹاتے تھے، لیکن تینوں علماء اکرام کیا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ میرا خیال اب اس کا پیک یہی ہے کہ مولا علی کی کوئی منقبت جی بالکل۔ ندیم صاحب آپ سے گزارش کہ آپ ایک کلام پیش کریں، ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے۔ شکریہ۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل الحمدللہ انڈیا سے ایک عالم علامہ شبیر علی وارثی صاحب پاکستان آئے، تو انہوں نے لکھ کر مجھے وہ مولا علی کی منقبت پیش کی، اور ان کا میری بڑی خواہش ہے کہ آپ یہ کلام پڑھیں، تو میں اس کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے، اب اپنے سفینے کو ہے کس بات
موت کا خطرہ اس پار محمد ہے تو اس پار علی ہے، لگا کر جو کوئی حیدر کا نعرہ مسکراتا ہے، لگا کر جو کوئی حیدر کا نعرہ مسکراتا ہے، صدا اس کے مقدر کا ستارہ مسکراتا ہے، بیان اس واسطے ہم عظمت حسنین کرتے ہیں، نواسوں کی فضیلت سن کے نانا مسکراتا ہے، اور بہت ہی پیارا شعر، بہت ہی پیارا شعر، سلامی دیجئے اس شخص کی ماں کی تربیت کو بھی، علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ مسکراتا ہے، علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ مسکراتا ہے، اور مقدہ کہ سرے منبر سرے مقتل جو تو مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب ہم گفتگو کریں گے۔ جی ابھی علماء کرام نے کیا خوبصورت واقعات پیش کیے، ہجرت، شب ہجرت سونے کا ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا، اس کے بعد عمر ابن عبد ود کے کو پچھاڑ کے اور کھڑے ہو جانے کا پیش کیا، انگوٹھی والا۔ جی اسی طرح مولا علی کے اخلاص کے حوالے سے با کمال اقوال بھی ہیں۔ حیدر علوی صاحب، کچھ اقوال ایسے ہیں کہ جو تمام ائمہ بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوب ہیں، تو وہ ان کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ یہ قول امام جعفر صادق کا بھی میں نے سنا، تقریباً اسی طرح کا خود رسول اللہ کا بھی ہے، اور حضرت علی ایک معیار بتاتے ہیں عبادت کا اور وہ اخلاص کا، اس میں کہ آپ فرماتے ہیں جن کے الفاظ کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اے خدا، وہ پہلے قسمیں بتاتے ہیں عبادت کرنے والوں کی، کہ کچھ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے، کچھ لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی سی عبادت ہے، اور کچھ لوگ اس کو خالق حقیقی سمجھ کر اس کے شکر کے طور پہ عبادت کرتے ہیں، یہ خالص عبادت ہے۔ میرا خیال ہے اس طرح سے کیٹیگرائز کر کے اور آسان کر کے بتانا یہ مولا علی ہی کا خاص ہے۔ ایک تو جب ہم مولا کائنات کو نص قرآنی سے دیکھتے ہیں تو آیہ مبالہ میں انفسنا و انفسکم کی تفسیر مولا کائنات کی ذات ہے۔ ہم اپنا نفس لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ۔ اگر ذات پیغمبر تنہا جا رہی ہوتی تو اس سے ہم کہتے کہ یہاں صرف نفس رسول سے مراد ذات پیغمبر ہے، لیکن جب رسول اللہ نے مولا کائنات کو ساتھ لیا تو اس سے مراد کوئی اور نہیں تھا، اس سے مراد ذات علی المرتضیٰ شیر خدا تھی۔ تو نفس محمد کی جو عادات و اطوار ہیں وہ ذات محمد کا بالکل پرتو ہیں۔ اب مولا کائنات کی جب عبادت کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک غزوہ یا سریہ میں
मौला कायनात की पिंडली में तीर पेवस्त हो जाता है। जी वाह वाह। और तीर की कैफियत ये है कि वो आगे से भी उसकी कमानें बनी हुई हैं और पीछे भी बनी हुई हैं, ना वो आगे निकालने जोगा है ना पीछे खींचने जोगा है, और खून है कि वो निकलता ही जा रहा है। अब उस तीर को हिलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, पिंडली के अंदर आके रुक गया है। मुसाहिबीन क्या कहते हैं, उस वक्त का इंतज़ार करो जब अली दुनिया से बेनियाज हो जाते, सिर्फ मौला के साथ उनका रिश्ता होता है, पूरी दुनिया से लाताल्लुक़ हो जाते हैं। जब आज़ान होती है और मौला कायनात अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर हाथ बांध लेते हैं, कहते हैं कि अली मुर्तज़ा को वज़ू से लेकर नमाज तक और जब तक सलामनी पे आपका वजूद इस तरह जैसे ज़लज़ले में कुछ चीज़ें कांप रही हों, इससे भी कहीं ज़्यादा कपकपी आपके वजूद पे होती थी। और जब पूछा जाता कि अली हालत नमाज में इतना खुशू व खुजू, कहा जिस बारगाह में मैं हाजिर हूँ वो कायनात सारी का बादशाह है। अच्छा, उसमें फिर जब मौला कायनात हालत नमाज में तीर को निकाल लिया गया, बिल्कुल एक यूँ कह लीजिए कि खून की जैसे नदियाँ बहती हैं, इस तरह खून भी साथ बहुत शिद्दत से पड़ा है। मौला कायनात नमाज से फारिग होते हैं, पूछते हैं ये खून कहाँ से आया। अर्ज़ किया जाता है मौला ये आपकी पिंडली से हमने तीर निकाला है। कहा अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हालत नमाज में मैं बेखबर था इस बात से कि आपने मेरी पिंडली से तीर निकाला है, क्योंकि जब मैं हालत नमाज में होता हूँ तो मौला की बारगाह में होता हूँ। किसी ने पूछा अली कभी आपने खुदा को देखा भी है? आप फरमाते हैं मैंने उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाया जब तक कि अपने रब के जलवों को और उसकी कुदरतों को देख ना लूँ। तो ये मौला कायनात का इखलास इबादत में और अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ था वो इस लेवल का था कि वो मुश्किलें जो नमाज से बाहर मुश्किल नज़र आती हैं, जब हालत नमाज में ये हस्तियाँ जाती हैं तो फिर इन्हें दुनिया और दुनिया के अंदर होने वाले तमाम मामलात से ला ताल्लुक़ और बेफिक्र हो जाते हैं। क्या खूबसूरत वाक़या आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से फरमाया। जनाब मौलाना असद रज़ा साहब बुखारी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक और कौल मेरे सामने है कि इखलास दीन की गर्ज़ व गायत है। यानी इखलास को इतनी अहमियत आपने एक मौके पे तो उसको इबादत का मेयार करार दे रहे हैं और अब उसको दीन की गर्ज़ व गायत करार दे रहे हैं। मसला यह है कि ये आप कहते हैं कि ये माशरे में इतने मसाइल कहाँ से, कैसे इनका हल क्या है। जी जी। तो आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसलिए कि माशरे में तालीम इल्म कम है, सही, तो तालीम को आम किया जाए। अच्छा, दीन ये कहता है कि अगर इल्म बग़ैर तज़किया नफ्स के हो तो ये इल्म जो है ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बला की सूरत इख्तियार कर जाता है। पैगम्बर अकरम तज़किया नफूस करते थे और इल्म जो है वो तज़किया नफ्स के ज़रिए से ये इंसानियत की निजात का बायस बन सकता है। बेशक बेशक। और उसमें फिर हम चले गए इस बात पे कि तालीमात को चलते फिरते पैकरों में देखें तो उसमें मौला अली हमें नज़र आने लगे। और मौला अली इखलास अमल के एतबार से जिस बुलंद मुकाम पर फाइज़ हैं, इसके सामने एक और सूरत है जिसका अभी क़िबला इशारा कर रहे थे कि मा अबद तो का तम अनफी जन्नत वला खौफ मिन नारिक बल वजद तो का आहलन लिल इबादत फ़अबद तो। मैं परवरदिगार तेरी इबादत तेरी जन्नत के शौक़ में नहीं करता, तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं करता, बल्कि तुझे इबादत के अहल पाता हूँ तो तेरी इबादत करता हूँ। वाह। तो इसी पे जॉन एलिया का शेर है। जी जी। वो कहते हैं कि कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। वाह। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। तो हम लोगों की इबादत तो वही जो बयान किया कि ताजराना इबादत होती है या ग़ुलामों वाली इबादत होती है, जो मेरिट पे इबादत करे उसका नाम मौला अली है। वाह वाह। और फिर ये कि आपकी शुजाअत के किस्से जो हैं, मौला अली की तलवार जो है वो इस्लाम की फतूहात का ज़रिया बनी हुई थी और उस शुजाअत को बयान करने में किस चीज़ में ज़्यादा शुजाअत है। ज़ाहिर है अमर इब्न अब्दवुद वाला मसला बयान किया, खैबर में मरहब वाला मसला, और वो भी मसाइल इस तरह के हैं कि उनको भी तफसील के साथ बयान करें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और यहाँ तो वो वक्त नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने आका की हयात तैयबा के ऊपर काम किया है वो कहते हैं कि शब हिजरत बिस्तर पर सोना ये जंगे
خندق میں عمر ابن عبدود کے سامنے جانے سے زیادہ بڑی عبادت، کوئی شک نہیں، زیادہ بڑی شجاعت، کوئی شک۔ اس لیے کہ جب عمر ابن عبدود کے سامنے جاتے ہیں تو تلوار پاس ہے، ڈھال پاس ہے، اور مرحب کے سامنے جاتے ہیں تو بھی اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن شب ہجرت جو خطروں کی چادر اوڑھ کر سو گئے مولا علی، صحیح، تو اپنے آپ کو سپرد کیے بغیر مولا کے یہ کام ہو نہیں سکتا، صحیح بات۔ اور یہ شجاعت کی ایسی انتہا ہے جو جنگوں کی اس شجاعت سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ ہم ایک بریک پہ جانے، بریک کے بعد انشاءاللہ جاری رہے۔ جی کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان۔ مرحبا رمضان، رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے۔ عابدی صاحب ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ رمضان کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے، کلام کی جانب؟ شب ضربت میں داخل ہو چکے اور رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں جو بڑی معتبر روایات شیعہ سنی دونوں میں آئے کہ دنیا کا شقی ترین انسان، مولا علی کو آپ رمضان کے شروع میں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کا شقی ترین انسان تمہارے فرق اقدس پر ضرب لگائے گا، یعنی ماتھا شگافتہ کرے گا اور آپ کو شہید کرے گا۔ تو ہم اس شب ضربت میں داخل ہو چکے ہیں، علماء سے احوال سنیں گے، لیکن اگر ہم ایک مختصر سی منقبت سن لیجئے۔ جی ندیم امان صاحب بسم اللہ کیجئے۔ نبی نبی کی صدائیں علی علی کی پکار، بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے، غم مٹیں گے علی علی کر کے، غم مٹیں گے علی علی کر کے، غم مٹیں گے علی علی کر کے، دل کھلیں گے علی علی کر کے، دل کھلیں گے علی علی کر کے، جہاں علی کا روضہ دکھائی دیتا ہے، جہاں علی کا روضہ دکھائی دیتا ہے، وہیں پہ عرش معلا دکھائی دیتا ہے، علی کا نام جو لیتا ہوں برسر منبر، تو کھل کے چہروں پہ شجرہ دکھائی دیتا ہے، دل کھیلیں گے علی علی کر کے، دل کھیلیں گے علی علی کر کے، رب کو دیں گے وسیلہ ہے در کا،
رب سے لیں گے علی علی کر کے دل کھیلیں گے علی علی کر کے. اور بہت پیارا شعر ہے کہ رافضیت کو خارجیت کو رافضیت کو خارجیت کو روند دیں گے علی علی کر کے دل کھیلیں گے علی علی کر کے. سبحان اللہ، خوبصورت منقبت پیش کی ندیم عوان صاحب نے. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو خطبہ شعبانیہ ہے اس کے آخر میں ایک روایت کے مطابق مولا علی نے اٹھ کے سوال کیا تھا رسول پاک سے کہ ماہ مبارک رمضان کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو ختم مرتبت نے جواب دیا کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جانا، یعنی محرمات الہی سے اجتناب کرنا یہ افضل ترین کام ہے. یعنی نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، سب کچھ ہم ضرور کریں، لیکن جو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے یہ مولا علی کے سوال پر. میں نے یہ تذکرہ اس لیے کیا کہ جب مولا علی نے سوال کیا اور ختم مرتبت نے جواب دیا یہ کہ سب سے افضل عمل محرمات الہی یا گناہوں سے دور رہنا، اس کے بعد پھر وہ روایت ہے جو میں نے بیان کی کہ ختم مرتبت نے کہا کہ دنیا کا شقی ترین انسان تم کو اس مہینے ضرب لگائے گا اور تمہاری داڑھی کو رنگین کرے گا. تو آپ نے فرمایا تھا مولا علی نے فوراً کہ اس وقت میری کیا حالت ہوگی، ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ تو رسول پاک نے فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ایمان کے بلند ترین درجے پہ ہوں گے تو وہی رات آنے والی ہے کہ جس میں جب ضرب لگی تو فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، آواز بلند ہوئی. کثیرہ میسر نشدیں سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. بے شک. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی کسی بت کے آگے ہلکا سا جیسے کھڑے کھڑے گھوڑا سر ہلاتا ہے، ہنہناتا ہے، کہا اتنا بھی کبھی آپ نے نہیں کیا، یعنی جو حرام عمل ہے اس کے قریب بھی کبھی نہیں گئے. اور پوری زندگی آپ کی پاکیزگی سے اس طرح مستطیر تھی اور مستنیر تھی کہ آپ کے بارے میں آپ کے عمل کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے کہ جیسے ہجرت کی شب سوئے تو پروردگار عالم نے آیت اتار دیں کہ جناب یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے ہاں خرید دیں، بیچ دی ہیں. اور پھر خندق کے روز جب نبی کریم صاحب الاولاق فرما رہے ہیں کہ بھئی الضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ بھئی علی کی جو ایک ضربت ہے اس ضربت میں کتنا اخلاص تھا کہ فرمایا یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور پھر خیبر کے دن حضور فرماتے ہیں کل میں اسے جھنڈا علم عطا کروں گا اسلامی لشکر کا کہ جو مرد ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں گے اور وہ قرار ہوں گے، غیر فرار ہوں گے. اور فتح اللہ نے جن کے ہاتھ پر اسلام کا مقدر فرما دی ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوں، لیکن حضور فرما رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہوں گے. یہ کتنا بڑا مولا کائنات کا معیار عبادت اور اخلاص ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بھی آپ سے راضی ہیں. اور وہ علم مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں عطا کیا گیا. اب یہ عمل قبول کا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا عمل قبول نہیں کرتا بلکہ اس کا قبول کرتا ہے جو متقین ہوں. اور مولا علی کا مقام کیا ہے کہ یہ امام المتقین ہیں. اب یہ ضربت محض ایک شخص کے چہرے پر نہیں تھی بلکہ ایک ایسی شخصیت پر کے چہرے پر تھی جو علم کا کو حمالہ ہیں، جو شریعت کے جو سرچشمہ فیض ہے وہ عطا کرنے والے ہیں، جو ہدایت کا چشمہ ہے اس سے امت کو فیض یاب کرنے والے ہیں، اور صبح قیامت تک کردار سازی کی جو اصل حقیقت ہے اس سے انسانیت کو آگاہ کرنے والے ہیں.
مولا کائنات کی شخصیت کو آج بھی دنیا جب دیکھتی ہے تو علم میں دیکھے، حلم میں دیکھے، شجاعت میں دیکھے، تقوی و پرہیزگاری میں دیکھے، اور ان کو جناب بانٹتے ہوئے دیکھے، جس عمل میں دیکھے مولا علی شیر خدا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اسوہ حسنہ کا ایک پہلو نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ شخص انتہائی شقی القلب تھا، ابن ملجم محض ایک انسان نہیں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ انسان کے روپ میں وہ شیطان تھا کہ جس نے امت کی ہدایت کے اس فیض کو روکا، جس نے امت کے دلوں کے تسکین کا اور دلوں کو سکون عطا کرنے کا وہ جو ایک ذریعہ تھا اسے آج کی شب روکا، ہدایت کے منارے کو اور یہ بھی مولا علی شیر خدا نے ثابت کر دیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ مولا علی شیر خدا کا مسجد سے کیا تعلق ہے، آج سجدہ شہادت مولا علی شیر خدا آج کی شب ضربت لگتی ہے اور مولا علی حالت سجدہ میں، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے لوگو علی خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جس کے سامنے علی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی اب اس محراب عبادت میں شہادت ایک طرف وہ جو شامیوں کا پروپیگنڈا تھا کہ علی اور مسجد وہ بھی خط کرتا ہے، اور دوسرا سجدے میں سر جھکا کے یہ بتاتے ہیں کہ اصل خدا وہ ہے جس کو علی سجدہ کرنے والے۔ جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب، یہ جو جملہ مولا علی کا ہے وقت ضربت، جو تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کہا نہ اس کے بعد کسی نے کہا، جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، ہزاروں ایسے پلانز ہوتے ہیں، ہزاروں ایسے مقاصد ہوتے ہیں جو حاصل نہیں ہوتے، اور آدمی حسرت و یاس میں جا رہا ہوتا ہے، ایک پیاس ہوتی ہے کہ کاش یہ بھی ہو جاتا، یہ بھی۔ یہ واحد علی کی ذات ہے کہ ضرب لگتے ہی کہا کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو فرمائیے گا جی، زندگی کا جو سفر خانہ کعبہ سے جی شروع ہوا، وہ رب کعبہ کے الفاظ پہ، وہ محراب مسجد میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ صبح ضربت سے پہلے یہ شام جو ہے یہ آقا کا افطار، جی جی، کوفہ میں آقا کی اولاد امجاد جو ہیں وہ منتقل ہو چکی تھی آقا کے ساتھ ہی، صحیح۔ اور اس آخری زندگی کے آخری رمضان میں روایات میں ہے کہ مولا علی ہر روزہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے گھر افطار کرتے تھے، صحیح۔ اور اس شام کو یہ جو اب جا رہی ہے اس میں جناب ام کلثوم کے گھر آقا کا افطار تھا، صحیح۔ اور سامان افطار کیا تھا کہ بیٹی نے ایک دودھ کا پیالہ رکھا، جو کی روٹی رکھی اور نمک۔ یہ کس کا افطار ہے؟ جو مملکت اسلامیہ کا فرما روا ہے، اور کس کے پاس سے؟ بیٹی کے پاس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ میں بھی آپ کا خانوادہ جو تھا وہ کس قسم کی اسرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اقتدار کے ذریعے سے نعمات کو اپنے گھر میں کھینچنے کا سلسلہ نہ صرف یہ ہے کہ نہیں تھا، بلکہ حیرانگی ہوتی ہے، حیران ہوتے ہیں ہم جب اس افطار کو دیکھتے ہیں۔ مولا علی نے کہا بیٹی یہ چیزیں زیادہ ہیں، ان میں سے ایک چیز اٹھا لیں۔ تو بی بی نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں، دودھ اٹھا لیں، تو مولا نے کہا نہیں، نمک رہنے دیں، نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو۔ ہائے ہائے۔ اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آقا نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ فرما روائے مملکت کی غذا جو ہے وہ ملت کے پسترین طبقات والی ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ وہ حکمران ہے اور یہ نہ ہو کہ لوگ تو بھوکے مر رہے ہوں اور اس کے ہاں مرغ و ماہی اور کباب و نعمات وہ چیزیں جو ہیں وہ فراہم ہوں۔ تو انہوں نے نمک اٹھانا چاہا، بیٹی نے کہا کہ نہیں دودھ اٹھا لو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا علی کے پیش نظر یہ بات ہوگی کہ میری حکومت میں یہ ایسا ہے کہ ہر یتیم کو دودھ کا پیالہ ملے گا، ہر غریب کے گھر میں دودھ کا پیالہ موجود ہو۔ تو آپ نے جو کی روٹی اور نمک سے وہ روزہ افطار کیا، اور اس کے بعد پھر روایات میں ہے کہ آپ شب بیداری وہ تو ہمیشہ ہی ہوتی تھی، تو ساری رات عبادت میں مشغول رہے، اور اب زندگی کی باقی راتوں کی طرح یہ رات بھی ذکر الہی میں گزاری۔
لیکن ایک فرق تھا کہ بار بار حجرے سے نکل کر آسمان کے ستاروں کی طرف نگاہ کر کے کہتے تھے کہ اے آسمان کے ستاروں، علی نے تم کو طلوع و غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن تم نے علی کو بستر سے مانوس نہیں دیکھا۔ پھر فجر کا وقت ہوا تو جب مسجد کے لیے جانے لگے تو حسنین شریفین کو حکم دیا کہ تم نوافل گھر پر ہی پڑھو اور بعد میں مسجد میں آنا، اور آقا چلے گئے مسجد میں، اور پھر وہ کائنات کا عظیم ترین سانحہ رونما ہوا کہ محراب مسجد میں فرق مبارک پر ابن ملجم کی تلوار اس نے سر کو شگافتہ کیا، اور اسی لمحے جو آواز گونجی مسجد میں وہ تھی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو دہائی دیتا، میرا سر صحیح فرق مبارک کے بارے میں بتاتا، دیکھو کیا ہوا، کون ہوا۔ تو مابین ارض و سما جبریل کی آواز، شاگرد امیر المومنین کی آواز گونجی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدا قتل ابن ام المصطفیٰ۔ یہ آواز کوفہ کے ہر گھر میں سنی گئی، اور مولا کا گھر تو قریب تھا مسجد کے، وہاں بھی سنائی دی۔ حسنین شریفین دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں، دیکھا کہ محراب مسجد میں آقا بیٹھے ہوئے اور سر میں اٹھا کے خاک ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں، ہم نے تمہیں اسی خاک سے پیدا کیا، پھر اسی خاک میں تمہیں لوٹایا جائے گا، اور پھر تمہیں اسی خاک سے اٹھایا جائے گا۔ حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، پوچھا بابا یہ کس نے یہ ظلم کیا؟ کہا بیٹا حسن وہ عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو ابھی لوگ پکڑ کے لے آئیں گے، لیکن تم پہلے نماز پڑھاؤ۔ حسن مجتبیٰ نے نماز پڑھائی، آقا نے برابر میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ یہ نماز اور عبادت کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ہر دکھ سے گزر جاؤ۔ اچھا پھر اس اہمیت کا اندازہ پھر کربلا میں ہوتا ہے نا، کہ نماز ظہر جو کربلا میں پڑھی گئی روز عاشور، جس میں 2 جانباز آگے تھے جو اپنے اوپر تیر جو ہے وہ روک رہے تھے اپنے جسم پر، اور اصحاب کربلا امام ہمارے حسین پاس کے پیچھے۔ 1-2 منٹ ہے، یہ شہادت کا واقعہ، اور پھر اس سے جو آپ رزلٹ بتانا چاہیں وہ بتا دیجئے، اس کے بعد 2-1 منٹ ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ ہاں جی، میں بس وہی بیان کر رہا ہوں کہ یہ کردار ہے نا جو ہر جگہ پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تو ایک کمبل میں رکھ کر مولا کے بدن اطہر کو افراد اٹھا کے چلے، اور اس کمبل کو چاروں طرف سے بیٹوں نے اٹھایا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو کہا مجھے یہاں زمین پہ رکھ دو، کمبل رکھ دیا گیا۔ حسن مجتبیٰ ان لوگوں سے کہو یہ واپس گھروں کو چلے جائیں۔ جی تو سوالیہ انداز میں حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں، لوگ کیسے چلے جائیں، لوگ رو رہے ہیں، اور مولا نے کہا حسن ان کو کہو یہ چلے جائیں، اس لیے کہ جب میں اس حالت میں گھر میں داخل ہوں گا اور مجھے اس حالت میں میری بیٹیاں دیکھیں گی تو وہ فریاد کریں گی، ان کی آواز غیر محرموں کے کانوں تک نہ پہنچے، یہ علی کو گوارا نہیں۔ آخری جملہ، حسن مجتبیٰ آنسو گر رہے ہیں، حسن صبر کرو، یہ دنیا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، حسین اپنے آپ کو سنبھالو، یہ دنیا ہوتا ہے ایسا۔ تو اپنے بیٹوں کو یہ کہہ رہے تھے، اور آقا کو کمبل میں اس میں اٹھائے ہوئے جب گھر میں وارد ہوئے تو وہی مولا علی جو اپنی اولاد کو کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، جب بیٹیاں سامنے آئیں تو آقا نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ روایات میں ہے کہ بیٹیوں کو سینے سے لگایا، آقا اس حالت میں تھے کہ راوی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اجازت لے کے مولا کے سامنے گیا تو میں نے دیکھا کہ آقا کا چہرہ زرد ہے، اور سر پہ ایک پٹکا لپیٹا ہوا ہے جو چہرے سے زیادہ زرد ہے یا چہرہ اس سے زیادہ زرد ہے، میں فیصلہ نہیں یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں؟ جی بس آخری آپ خواتین کے ایک وفد نے ملاقات کرنا چاہی، جی جناب زینب کے ذریعے سے وہ ملاقات طے ہوئی، آ گئیں خواتین، جو باتیں اور ہوئی ہوں گی ان کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ عورتوں نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں، آپ نے ہماری بڑی خدمت کی،
آپ کی دختر بلند اختر جناب زینب نے ہمیں درس تفسیر جی جتنا عرصہ رہے وہ پڑھایا. جی جی تو یہ آغا صاحب یہ کمپلیٹ کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا تقریباً. آخری جملہ. جی جی جی. کہا کہ بس یہ ہے کہ میری بیٹیاں ابھی تو واپس مدینہ چلی جائیں گی, جی جی. لیکن پھر ایک مرتبہ آئیں گی تو ان کو پہچان لینا. جب واپس پھر اس یہ آپ کا یہ جملہ پوری تاریخ اور ہے. پھر بازار کوفہ میں وہ منظر لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ منادی ندا دے رہا تھا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, یہ چھوٹی بیٹی ام کلثوم. ڈاکٹر صاحب پورے پروگرام کا خلاصہ آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے اور پھر ہمارے پاس 1-1.5 منٹ کلام کے لیے ہوگا پورے. جی اصل بات یہ ہے کہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ جس کا اعلان حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس ضربت کے وقت کیا, یہ داستان ہے جو ابتدا سے شروع ہوتی ہے. میں بس 2 منظر مختصر بیان کرتے ہوئے بات کو سمیٹ دیتا ہوں. جی جی جی. وہ بدر کا منظر, ہائے اور وہ بدر کے منظر اس دو بدو جنگ شروع ہونے سے پہلے مبارز طلبی. جی 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 جی. اور عتبہ شیبہ اور ربیہ کا آنا, اور انصار کا جانا اور انصار کا ان کو مقابلے کے لیے قبول نہ کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کو بھیجتے ہیں؟ حضرت حمزہ کو بھیجتے ہیں, حضرت علی کو بھیجتے ہیں, حضرت عبیدہ کو بھیجتے ہیں. کیا منظر تھا. وہ منظر سامنے نظر آتا ہے. اور اس کے بعد جو بات میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ حضرت علی کا مقام بلند یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا حضرت علی کو مخاطب کر کے کہ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارا مقام وہی ہو جو ہارون کا مقام تھا حضرت موسیٰ کے لیے. بے شک بے شک بے شک. ساتھ میں یہ تصریح فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جی جی بے شک. اصل بات یہ ہے کہ بات کو میں یوں سمیٹوں گا جی جی کہ ہمیں اگر حضرت علی کے ساتھ نسبت پر ناز ہے تو ہمارے اعمال و افعال میں حضرت علی کا اسوہ جھلکنا چاہیے. یہ بہت بڑا جملہ اور میرا خیال فوراً جو ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے. جی بالکل. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے جاتے جاتے ندیم صاحب سے گزارش کہ وہ منقبت پیش کریں. جی بالکل 1-1.5 منٹ ہے آپ. جی جی بخدا علی سا بندہ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. بخدا علی سا بندہ نہ ہوا خدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہوگا. کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. صدیق و عمر و